यूरोप मिडल ईस्ट ने ट्रंप ने बोला है कि हमारे पास इमरजेंसी का तेल खत्म होने वाला है, यही सिचुएशन रही तो लॉकडाउन पूरी दुनिया पर लगाना पड़ेगा। ट्रंप ने बोला है कि ईरानी फौज ईरान से भाग गई है और अपना हुर्मुज़ टोटल हमारे कब्जे में है। ईरान फौज कहाँ भाग गई है, ये भी तो पूछना चाहिए था। और अच्छा दूसरा, तेहरान को हम नहीं छोड़ेंगे, 300% महंगाई इस टाइम तेहरान में है। जेडी वैंस का तो नहीं मुझे पता, लेकिन ट्रंप का ये याद है आपको, मैंने पहले भी जब रीडिंग दी थी कहा था कि उसकी वही दिशा चल पड़ी जब वो हारा था। तो मिड टर्म ज़रूर हारेगा और फरवरी के बाद जो है वो उतर भी सकता है, क्योंकि उसके अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। 13 अगस्त 2026 और आज जुमेरात है। नाज़रीन, सूरज ग्रहण कल निकल गया। एरीज टू पाइसेस वीडियो अपलोड है। एक एक ज़ोडिएक साइन को उसामा अली साहब ने बड़ी डिटेल से बताया है, तो वो सब वीडियो जाकर देखें जिनकी मिस हो गई है। कल वो अपलोड है क्योंकि उसके इम्पैक्ट 45 से 50 दिन तक रहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं। इस टाइम लॉकडाउन की बातें उसामा अली साहब की पूरी हो रही हैं, जो कैलकुलेशन दी थी। यूरोप मिडल ईस्ट ने ट्रंप ने बोला है कि हमारे पास इमरजेंसी का तेल खत्म होने वाला है, यही सिचुएशन रही तो लॉकडाउन पूरी दुनिया पर लगाना पड़ेगा। और दूसरा, सऊदी अरामको ने बोला है कि ईरान जंग की वजह से 18 मंथ चाहिए। अब तक शॉर्टेज जो हुई है हमारी 21 लाख बैरल जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यूरोप के पास 90 दिन का तेल सिर्फ एक्स्ट्रा था, वो भी अब खत्म होने को है। इंडिया में भी तेल खत्म होने की बातें की जा रही हैं और अगर ऐसा ही रहा तो लॉकडाउन की तरफ बातें की जा रही हैं। लॉकडाउन क्या लगने वाला है? उसामा अली साहब ने जनवरी में ही कहा था कि आगे आप जुलाई में हम ऐसे बैठे होंगे, अगस्त में बैठे होंगे, और अभी देखें अगस्त चल रहा है और लॉकडाउन की बातें इस टाइम हो रही हैं। दूसरा, तैयब अर्दगान ने बोला है कि मुस्लिम नेटो कामयाब होगी और डिफरेंट जो फ्यूचर में इसका बड़ा अच्छा देख रहा हूँ, और ममालिक भी हमसे रब्ता कर रहे हैं इसके अंदर ऐड होने के लिए। दूसरा, ग्लोबल पावर इंडेक्स की रिपोर्ट है, 3 ममालिक मिलकर रेगुलर आर्मी 14 लाख जो है वो प्रॉपर की फौज है। तैयारी जो तैयारे फाइटर जेट हैं टोटल मिला के 3 ममालिक के 3,400 है, टैंक 6,046 है, बैरी बेड़े जो है 344 है, सब मिलाकर बनते हैं और इनका टोटल बजट 12444 अरब बिलियन डॉलर बजट बनता है। और इंडियन मीडिया इस टाइम बोल रहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला अब हम नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो गया और बहुत पीछे छोड़ गया इंडिया को। एक तरफ से चाइना कब्जा करी जा रहा है इंडिया पे, और दूसरा जो है पाकिस्तान स्ट्रांग से स्ट्रांग इस टाइम दुनिया में नजर आ रहा है। और कल सरप्राइज भी मिलेंगे 14 अगस्त के ऊपर, जो दुनिया को दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान, कल 14 अगस्त भी है, उसके हवाले से भी मिलेंगे। अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान कम बजट में भी नंबर 1 पर है, इस टाइम दुनिया की मीडिया इस पर बात कर रहा है। दूसरा, आपको बताएं कि 60 डेज का अमेरिका बोल रहा है कि ये मुआहिदा हो गया, लेकिन ईरान बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कोई मुआहिदा नहीं किया। ट्रंप ने बोला है कि ईरानी फौज ईरान से भाग गई है और अपना हुर्मुज़ टोटल हमारे कब्जे में है। ईरान फौज कहाँ भाग गई है, ये भी तो पूछना चाहिए था। और अच्छा दूसरा, तेहरान को हम नहीं छोड़ेंगे, 300% महंगाई इस टाइम तेहरान में है। मतलब कौन सी महंगाई है ईरान के अंदर, ये भी नहीं बताया, बस ये बोला 300% महंगाई है। जनूबी लिबनान पर हमला हुआ है, 30% आग लगी और दरख्त जला दिए गए हैं इसराइल की तरफ से, और फास्ट फॉरेस्ट बम्स मारे गए हैं, ये खबर भी आई है। पासदारान ने बोला है कि हमारे पास मिसाइल जो है बनाने की पावर से ज्यादा चलाने की पावर है, मतलब जितना हम चलाते हैं उतना बना भी रहे हैं साथ साथ। ये खबरें भी इसमें आ रही हैं। और एयर इंडिया का जहाज थाईलैंड में जो चल रहा था, वो पायलट को जब चेक किया तो वो टुन था, शराब के नशे में जहाज को उड़ा रहा था और फौरी तौर पे लैंडिंग इसकी कराई गई। अच्छा, बलोचिस्तान में 53 दहशतगर्दों को पार कर दिया गया और 5 जो बारूदी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। ये पाकिस्तान की भी खबर है। और बदख्शा में तालिबान वर्सेस तालिबान हो गए, आपस में लड़ रहे हैं, तालिबान एक दूसरे को ही मार रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये चीजें चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, कुदरती आफात भी एक तरफ से ट्रिगर है, आगे चांद ग्रहण भी है 28 अगस्त को होने का जा रहा है, जानते हैं उस्ताद मोहतरम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सारी वो जैसे कहते हैं ना कि शैतान के ऐसे कोई जाल हैं फैलाए हुए कि टॉपिक ही सारे गैर इस्लामी हैं। इस्लाम अमन की बात करता है, इस्लाम इस ज़मीन पे अल्लाह के शुक्र करते हुए आसूदगी से रहने की बात करता है, जियो और जीने दो की पॉलिसी की बात करता है, और मार्फत इलाही में अपने अल्लाह को ढूंढने की बात करता है। कभी भूख काट के, कभी उसके हुक्मों पे चलते हुए साई करके, डिफरेंट अंदाज से वो अपना आप देखना और दिखाना चाहता है।
وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو دیکھنا کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ تک کس طرح سے پہنچتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کو جنت سے بھیجا گیا اور واپس آنا ہے، تو آنے کے لیے یہ ساری بساط بھی چاہیے. لیکن اس میں شیطان مردود جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس بات پہ خائف ہے کہ ہم زمین پہ کیوں آئے، اور یہی ایک مسئلہ ہے جس وجہ سے 100 مذہب اور ملت اور قوموں کے نام پہ رنگ ہیں، لیکن گھوم پھر کے آپ دیکھیں ٹریلینز آف ڈالر کا اسلحہ خریدنا، یہ جہاز خریدنا یا بیچنا، یہ کوئی انسانی رویہ ہے؟ مطلب فلک اب آپ کا میرا ایک مسئلہ ہے یا کوئی بھی کنفلکٹ ہے، آپ کو اردو آتی ہے، مجھے آتی ہے، انگلش آتی ہے، تھوڑے بہت اخلاقیات بھی ہے، تو آپ میں بیٹھ کے کیوں نہیں بات کر سکتے کہ یار اخلاقی طور پہ، کیونکہ اخلاقی جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ خراب کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بچہ مر جائے تو میرا بچہ تمہارا بچہ تو تمہارا بچہ نہیں. اسی طریقے سے اپنے آپ کو شیطان بیسیکلی اپنے آپ کو ابو سمجھتا ہے ہیومینٹی سے، انسانیت سے. یہ شیطانی وصف ہے، یہ ساری جیسے کہتے ہیں نا جن زدہ باڈیز ہیں، یہ شیطان کی نشانی ہے، جنوں کی نشانی، انسان نہیں. انسان میں تو اس کی تو میڈ ہی عاجزی میں ہے، وہ تو مٹی ہے، مٹی اوپر نہیں جاتی، آگ اوپر کو اچھلتی ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں ان ہیومن رویہ ہے. پہلی بات تو یہ، تو اب اس نے کب تک انسانوں پہ انسانوں کی حکومت ہونی ہے؟ اس ٹائم انسانوں پہ شیطانوں کی حکومت بن گئی ہے. آخر یہ پارٹ ٹوٹ نہیں تھے، آخر یہ ریٹ چیلنج ہونی ہی تھی، آخر یہ بہانے بننے ہی تھے، اور وہ بننے جا رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اب جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ غیر انسانی قوانین نے جگہ لی ہے اور ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایران کی حکومت گرانے کی انہوں نے جتنی کوشش کر لی، اصولی طور پہ اگر یہ رائٹ ہوتے ہیں، مان لو کہ ان کو کسی نے غلط گائیڈ کیا کہ ایران میں جی یہ بڑے قاسم ہے، یہ حکومت بڑی ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے 2 دفعہ موقع دے دیا، عوام نہیں نکلی، تو بس اب آپ اپنا کام کریں. آپ دیکھیں آپ کس کس بہانے سے آتے ہیں، کبھی آپ حکومت بدلنے کے بہانے، کبھی عوام بلانے کے، کبھی رضا شاہ لانچ کرتے ہیں، کبھی ایٹم کی بات کرتے ہیں، کبھی فلسطینیوں کی مدد کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کی کہانیاں آج اسٹریٹ آف ہرمز جو کبھی بند ہی نہیں تھا، جس کا کبھی کوئی سوال ہی نہیں تھا، آج سارا کچھ ہونے کے بعد یہ وہ بند ہے، اور اس پہ ہی ساری پولیٹکس ہو رہی ہے انٹرنیشنل. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری حرکتیں غیر انسانی ہیں. ورنہ ہمارا کیا لینا دینا سمندر سے؟ کوئی اللہ کی زمین ہے، اللہ کا پانی، ہوا، سورج، یہ سب اللہ کی دین ہے، اس پہ انسانوں کا قبضہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ سب کے لیے مشترکہ چیزیں ہیں، مشترکہ ان کو اویلیبل رہنا چاہیے. اور یہ جو سو کالڈ نظام کے نام پہ جو چیزیں بلڈ اپ کی جاتی ہیں وہ ساری غیر انسانی ہیں. اور اس لیے یہ ہے کہ جس کی جو کیپیسٹی اللہ کا سمندر، اب جا بھی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. اسی طریقے سے جو یہ اتنا میزائل، اتنا سارا بمبارمنٹ، اتنی ساری چیزیں، یہ بھی غیر اسلامی ہے. آج اگر میں نہیں بتاؤں گا یا بات نہیں کروں گا کہ کل کو یہ بات کی جائے گی کہ کوئی بھی نہیں تھا جس نے کہا. یہ بات ختم کرنے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں. ورنہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغوں، آپ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی حالتوں اور آپ لوگوں کا جو کرنٹ دماغی علم ہے یا تعلم ہے، اس کے حساب سے یہ بہت آگے کی بات ہے. آپ کو تو یہ بھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ جب میں کہتا ہوں کہ اسلحہ کسی صورت بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ کو تو جس اسلام کا پتہ ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تلواریں تڑکے میں چھوڑ کے گئے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ گئے تو 9 تلواریں تھیں. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اٹیکس تھے، کوئی اس میں سے اٹیک پہلے تو بتائیں، اور پھر ان اٹیکس میں ڈیمیج بتائیں، انسانی زندگیوں کا ضیاع بتائیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی قوت چلتی ہے. جب اللہ کا بندہ زمین پہ چلتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، مدد آتی ہے، خوف سے مدد ہوتی ہے، دشمن پہ خوف طاری کیا جاتا ہے. نہ کہ یہ کہ انیوا ٹیمپریچر زمین کا رائز ہو گیا، جتنا میزائل چل گیا اس سال میں، اور ابھی آگے بھی ایٹم چلنے ہیں، اور جو بادل آ جانے ہیں، اور جو آپ خود سوچو کہ اتنا بادل ہوگا کہ اندھیرا ہو جائے گا. جب اندھیرا ہو جائے گا تو سورج نہیں آئے گا، تو زمینوں میں فصلیں نہیں پکیں گی، فصلیں نہیں پکیں گی تو قحط میں اضافے ہو جائیں گے.
اسی لیے تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ گھروں سے نہ نکل سکو گے، 11 ماہ کا راشن لے کے، 11۔ تو اب آپ خود سوچو 11 کے بعد ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سائیکل خراب اور گھروں میں رہنا پڑے گا۔ اب کرونا نے گھر میں ہمیں رکھا، ہم جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایٹمی تابکاری ایٹم چل جائے تب بھی ہمیں گھروں میں ہی رہنا پڑے کہ بھئی باہر سر آپ نے کہا اثرات۔ تھا لاک ڈاؤن کی بات کی تھی، اب یہ دنیا بات کر رہی ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن جا سکتی ہے، اور یہ اگست میں ہی ہو رہا ہے جب آپ نے ٹائم دیا تھا دیکھیں یہ تیل کی دسمبر وجہ سے۔ تک ٹائم ہے، اس کی جو ریزنز تھی نا وہ یہ تھی کہ جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوپیٹر کرم ہے، فضل ہے، اس کا ایگزالٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سکون میں آ جائیں، آپ لوگ ٹک سے جائیں۔ تو اس لیے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل فیلئر ہوگا، اس لیے لگتا ہے کہ چیزیں یہ جو اس ٹائم کا بنایا ہوا ہے انسان کو جو غلامی میں ڈال کے نظام ہے یہ ختم ہو۔ اس بات سے میں نے یہ کہا تھا یہ دسمبر تک ٹائم ہے، اور ایگزالٹڈ جوپیٹر جو ہے وہ کرم، فضل، سکون، سکھ کو بتاتا ہے، اور ساتھ لیکن یہ بھی ہے نا کہ یہ شیطانی جو چیزیں ہیں یا معاملات ہیں ادھر سے سیٹرن واٹر میں سائن میں ہے، تو اصل میں تو جنوں کی موت ہوتی ہے بارش، اور شیطانی قوتوں کی موت ہوتی ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں جی بیماری کے لیے بڑی اچھی ہے بارش، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وبائیں ختم، وہ وبائیں نہیں بلائیں ختم ہوتی ہیں اصل میں، تو ترجمہ سیلاب یوں کیا شیطان جائے۔ دیکھیے شیطان نہیں ہے یہ، جو یوں سمجھ لیں کہ بارشیں جو ہوئی شیطان کے خلاف، مطلب مثال کے طور پہ اللہ کا فضل ہے بارش، رحمت ہے بارش۔ زحمت کب بنتی ہے؟ جب اس علاقے میں اس لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوتا ہے اور تعداد بڑھائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک گولی سے بندہ مرنا ہے تو اگر 10 ہو تو 10 گولیاں چاہیے۔ اسی طریقے واٹر فال جو ہے وہ پھر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، جیسے کہتے ہیں اس جگہ کی ریکوائرمنٹ سے ایکسیسو جتنا شیطان اتنی ہو۔ اچھا اب وہ فضل الہی ہے کہ انسانوں کے لیے وہ ایک خیر کا باعث بنتی ہے، زمین میں پانی آتا ہے اور مشیت چاہتی ہے کہ یہاں اگیں، یہاں زندگی بسے، یہاں چلے زندگی، اس کو سپورٹ کرنے آتی ہے۔ لیکن یہ جو سیلاب ہے یہ تو اس کے نتیجے میں کریٹ ہوتا ہے، جس کے تحت پھر اگلا ایک جیسے کہتے ہیں فیز شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی انہی باڈیز کو زیادہ ایکسیس کرتا ہے جو سلامتی میں نہیں ہوتی۔ سیلاب میں مرنے والے کو آیت الکرسیاں پڑھ کے تھوڑی نکلے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ جو آپ کے سیاہ سارے جی گاڑیاں دو میں نکل جاتی ہیں، یہ بڑے مسلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا باہر نکلے ہوتے ہیں؟ باہر تو اتنا الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اب کس بات کو بات ڈسکس کرے جب اسلام کی بنیادیں غلط ہیں جو سمجھائی گئی ہیں؟ بھئی اس بات کو سمجھو، اکیلا سفر مرد کا الاؤ نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے آپ کے حساب سے، اکیلے کمرے میں مرد بھی اکیلا نہ سوئے، مغرب کے بعد مرد بھی اکیلا نہ جائے، آپ تو یہ عورتیں پھر رہی ہیں۔ اچھا اس کے بعد سیاحت، صرف سیاحت، تفریح، وہ بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، معرفت الہی کے لیے، بس یہی ایک جائز انٹرٹینمنٹ۔ اس میں بھی ہم اتنا گناہ کر لیتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جتنا بھی، مثال کے طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ ایریاز کو جیسے مشیت کے تحت ہی رکھا گیا ہے کہ وہاں بارش نہیں ہوتی، وہاں اس طرح سے کہ کہیں پھلے پھولے نہ، وہاں جیسے کہتے ہیں کہ آبادی اللہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس کا سسٹم چاہتا ہی نہیں ہے، اور جہاں یہ شیطان جن زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ بارش آتی ہے کیونکہ ان کو کم کرے، ورنہ تو انسانی ریس پہ کرم ہے۔ بیچارے بے وقوف جو اس کو نہیں افورڈ کرتے دوائیوں کو یا چیزوں کو، اور دوائی کیا ہے وہ بھی اسی انڈسٹری کی پروموشن ہے، مطلب یہی شیطانوں کو چھپنے کے بہانہ ہے یہ جو بھی آپ کی میڈیکل سائنس ہے، اور اسی کے تحت ہی لوگ جو ہے بس پریشان ہیں۔ اب وہ بیماری بھی ہے جی، قرض بھی ہے، کیونکہ آپ کے اندر شیطان آپ کی زندگی میں چھپ گیا، اسلام سے اب فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ تو اس لیے اب یہ جی جو سر، ساری سچویشن اس وقت کی ہے کہ جی یورپ میں دھمکیاں چل رہی ہیں، یورپ تڑیاں دے رہے ہیں، وہ جی کو نارتھ کوریا آ گیا رشیا کی مدد کو، بھئی 100 سالوں بعد یہ سب ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو آپ کے مڈل ایسٹ کے سارے کنٹریز کی جو ساری کہانی ہے، پاکستان میں اس وقت کیا ہے؟ دودھ کی نہریں ہیں،
خیر آپ تو ماشاءاللہ جس اینگل سے دیکھتے ہیں پاکستان کو، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی، عام سادہ محب وطن پاکستانی کا سٹائل ہے. لیکن آپ اگر میری آنکھ سے دیکھیں تو پاکستان اس ٹائم اپنے ورسٹ ترین فیز سے گزر رہا ہے. پاکستان میں ڈیلی اموات ہو رہی ہیں، پاکستان میں ڈیلی اس کی ہو رہی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ لاشیں گر رہی ہیں، کرفیو لگے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤنز ہیں، کہیں راستے بند ہیں، کہیں احتجاج چل بلوچستان رہے ہیں، کہیں اگلے احتجاجوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہیں آپ کی جیسے کہتے ہیں قوم ذہنی مریض ہو رہی ہے. سب سے بڑی پاپولر لیڈر جو ہے اس کی ملاقات تک کہ بھئی جاؤ، بھی وہ کھلی کو بات ہے. قانون تو کہتا ہے کہ ایک چور ہے، چلو آپ نے پکڑا ہوا ہے تو چور کو چھپانا کیوں ضروری ہے؟ دکھا دو، لا کے ویڈیو دکھا دو، یا لو بھی ہے بیٹھا ہے. لیکن نہیں، ذہنی ٹارچر ہے نا پوری قوم کو کہ اس پریشانی میں رکھنا ہے. تو یہ نصیب کی بات ہے. اسی طرح کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، انسان کہیں بھی خوش نہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آگے اسلام کیوں آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ضرورت محسوس ہونے لگے گی اسلام کی. لیکن جو فی الموقع بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. ہمیں جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے قاعدے ہی نہیں پتہ اسلام کے. تو اس لیے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہم خون، اتنی تباہی، اتنا انرسٹ دیکھنے جا رہے ہیں، جس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اسلام کیوں ضروری ہے. اب تو کہہ جی دیتے ہیں نا کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز بنائی ہوئی ہے. پھر مکمل دین پہ عمل کرنا ضروری ٹھہرے گا. جی سر اس ٹائم پہ خبریں جو آ رہی ہیں، ایرانی فوج جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو اڈے ہیں ادھر گھسنے کی خبریں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں جب میں آپ سے یہ پروگرام کر رہا ہوں. مطلب یہ حالات اب ٹریگر کرنے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے. آپ نے کہا تھا فوجیں گھسیں گی، پاسداران نے یہ کل اعلان کیا تھا کہ ہم گھسیں گے امریکہ میں، ہماری خواہش ہے. لیکن اب اڈوں میں گھسنے کی خبریں آ رہی ہیں اس ٹائم امریکہ کے. تو ظاہری بات ہے اڈوں پہ گھسے بغیر یہ ختم ہی نہیں ہونی. پھل جھڑیاں چلتی رہیں گی، کبھی ادھر سے میزائل. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یار یہ میزائل کوئی طریقہ ہے؟ مطلب آپ جائیں گردن پکڑیں جس کی پکڑنی، آپ سارے مرد ہیں، جائیں جا کے قبضہ کریں، ختم کریں کہانی. آپ لوگ تو پوری دنیا کو بھی پریشان کر رہے ہیں، بس چل سو چل میزائل چل رہے ہیں. یوں تھوڑی ہوتا ہے. اور موسم بھی خراب کر رہے ہیں، جس کے پہ قدرتی آفات آئیں گی اس کے نتیجے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھسنے گھسانے کے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہونا. سر طالبان آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کی آپس کی جو گروتھ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بم مار مار کے ختم کر رہے ہیں. افغانستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں. پاکستان کو قومی سینس سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک مسئلوں کے حل نہیں نکلیں گے. مثال کے طور پہ اب تمہارے بیٹے ہوں گھر میں 3 4 5 6، ان میں سے 2 آوارہ ہو جائیں تو اب کیا گولی مار دو گے ان کو؟ اچھا ان میں سے 2 پاگل ہو جائیں پھر کیا کرو گے؟ گولی مار دو گے. اچھا اب یہی صورتحال ہے ملک میں بھی کہ اگر بی ایل اے ہے تو بی ایل اے پیدا تو ادھر ہی ہوئی ہے، طالبان ہے تو پیدا ادھر ہوا ہے، آپ کے بھی یہ کشمیری ہیں تو پیدا ادھر ہوئے ہیں. یہ جتنا بھی احتجاجی ہے یا جو بھی ہوا وہ ادھر کا گھر کا ہی بچہ ہے نا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ گھر کا بچہ ہے اور مار رہا ہے. آپ اس کو درست نہیں کر سکتے، آپ اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے، آپ مار سکتے ہیں. موت تو ختم ہو جاتی ہے، موت تو آخری لیول ہوتا ہے، اور موت تو جیسے کہتے ہیں موقع ہی ختم کر دیتی ہے. اور موت کے بعد ایک موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ اب چل پڑا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اچھا سر اب یہ بتائیے گا کہ آگے کے حالات کیا دیکھتے ہیں؟ 13 اگست ہے جب ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ اس ٹائم. ہمیں آگے دن آپ نے بھی بتائے تھے 45، تو وہ تو گزر رہے ہیں، اس حساب سے چیزیں چل رہی ہیں. آگے سر پہ کھڑا ہے چاند گرہن جو کہ 28 اگست کو لگنے جا رہا ہے. یہ چاند گرہن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ گورنمنٹ یہ فل سولر اکلپس کے بعد چاند گرہن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. یہ یہی ہوتا ہے کہ جو اب حکومتوں کے ساتھ ہونا ہے اس کے نتیجے میں عوام کے لیے بھی پریشانی بننی ہے. مطلب مون عوام کو بتاتا ہے، پبلک کو، کسان کو، پانی سے کاروبار جو ہوتے ہیں لیکوڈ بیس بزنسز کو بتاتا ہے، کیش فلو کو بتاتا ہے، ہاسپٹل یا آپ کی جو کیئر انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری، اس کو بتاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ ہونے جائے گا ابھی حکومتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کہ پھر چاند گرہن جب لگے گا تو وہ ایک نشانی ہوگی جس کے تحت آپ کی فوڈ، آپ کی لیکوڈ، آپ کی کیئر انڈسٹری، اس میں بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کرائسس آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ٹرمپ ہٹنے والا ہے، جے ڈی وینس آنے والا ہے؟
جے ڈی وینس کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ٹرمپ کا یہ یاد ہے آپ کو، میں نے پہلے بھی جب ریڈنگ دی تھی کہا تھا کہ اس کی وہی دشا چل پڑی جب وہ ہارا تھا، تو مڈ ٹرم ضرور ہارے گا، اور فروری کے بعد جو ہے وہ اتر بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے سارے وہ گھر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جس کے تحت کوئی بندہ دار فانی کو کوچ کر سکتا ہے، وہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں. ٹھیک اور ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ دسمبر تک سارے میکسیمم ریپلیس ہونے ہیں، تو یس تینوں چاروں اینگل سے ہی دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک کوشچن ہے کہ یہ جو مون اکلپس ہے یہ لوگوں کے اندر کیا لے کر آئے گا تبدیلی، پازیٹیو، نیگیٹو، گھر کے حالات، چیزوں میں، ریلیشن شپ، فیملیز، یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس ٹائم پہ ان کے ساتھ یہ کیسے بیتے گا؟ کوئی بھی سن رہا ہے اگر آپ کا فین دیکھ رہا ہے. دیکھیں مون جو ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوتا، ان اینی وے پازیٹیو نہیں ہوتا. مون کی پلیسمنٹ آپ کے صرف اپنے ایگزالٹیڈ ہاؤسز میں برتھ چارٹ میں اچھی، اور مون کی پلیسمنٹ آپ کے لوئسٹ ڈگری پہ ورسٹ، لیکن مون بیٹھے گا جدھر بھی، مطلب بے شک ایگزالٹیڈ ہی ہو، گھر جس میں بھی بیٹھے گا اس زندگی کے حصے کو فلکچویٹ کر دے گا اور ایموشنلی ڈسٹرب کرے گا. اس کا تعلق آپ کے جذبات سے اور آپ کے یہ کیمیکل جو ایموشنز ہیں، یہ جو باڈی کے اندر لیکوڈ ہے اس سے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ مون اکلپس جو ہے وہ کسی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. مون اکلپس میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک ہی انداز سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جیسے دو بندے ہیں اور وہ کہے چلو میں تو پاگل تھا تم بھی ہو گئے، وہ کائنڈ آف کہ سارے ہی ہو گئے، سارے ہی دکھی ہو. وہ جیسے کہتے ہیں میں غمگین اکیلا بیٹھا تھا پھر 5 اور آ گئے، تو یہ اس کے لیے جیسے پازیٹیو بات ہو کہ یہ اب اکیلا نہیں رہا غم میں. بس اس سے زیادہ اگر مون کو یہ مثال سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنلی ہمیشہ چاند گرہن نیگیٹیو ہی ہوگا ذاتی اس میں، اس کو پازیٹیو نہ لیں. مطلب یہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا، لیکن بس یہ ہمیشہ فلکچویشن لاتا ہے، ہلاتا ہے اپنی جگہ سے، جیسے پانی کا گلاس تھڑکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر دوسرا یہ کہ اب ایریز ٹو پائسز جو چاند گرہن کے والے سے ہے وہ بھی آپ ریڈنگ نکالیے گا تاکہ لوگوں کو اس کی بھی بتائیں، جیسے سورج گرہن کا آپ نے بتایا اس پہ بھی ورکنگ آپ کریں. اور دوسرا یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ امریکی جو فوجی ہیں اس ٹائم پہ وہ واٹس ایپ کے میسج بھی ان کے لیک ہوئے ہیں اور ان کا ناشتہ بھی انہوں نے دکھایا بیویوں نے کہ یہ دیکھیں جن کو ناشتہ دیا جا رہا ہے یہ وہ کچھ کھا نہیں پائے، مینٹلی پاگل ہو گئے ہیں، اپنے بچوں سے ملنا چاہ رہے ہیں. اس طرح کی سچویشن نیوی جو امریکی ہے اس کی بنی ہوئی ہے، یہ کرنٹ خبر ہے. ڈیفینیٹلی فضول سی ان کو جنگ میں سالوں کے لیے پانی میں کیا قید ہی ہے، سمندر ہی سمندر، اس کے اندر ڈبوں کے اندر کھانا آپ بھی نہیں ہے. تو وہی نا، تو آپ لوگوں کو قید ہی مل جاتی ہے نا. اور پھر جتنا واش روم کے ایشوز تھے ان کے، جتنے بیڑی بیڑوں پہ، تو وہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ بیچاری بس انسان، وہ انسان اب خود سوچو، انسان انسان کو مارنے کے لیے اور انسان انسان کو دبانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.